अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ। अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। तफ़सीर कुरान के माख़ज़ हम पढ़ रहे हैं और ये स्लाइड मैं सबसे पहले आपके सामने इसलिए लाती हूँ कि जो अब तक हम पढ़ चुके हैं वो भी आपके जहन में हो, वो भी रिवीजन में हो, और जो आगे पढ़ने जा रहे हैं जहाँ तक पढ़ लिया है और जितना आगे पढ़ना है वो सब हमारे सामने हो, फिर उसके बाद ही लेक्चर का आगाज़ किया जाए। तो तफ़सीर कुरान बिल कुरान हमने कवर कर लिया, तफ़सीर कुरान बिल अहादीस नबविया ये भी हमने पढ़ लिया, तफ़सीर कुरान बि अक़वाल सहाबा इस पे आज मज़ीद एक लेक्चर होगा। और इस पे ज़्यादा लेक्चर बनाने का मकसद यही है कि इसमें इख्तलाफ़ात हैं जो कुरान और हदीस पे एतराज़ात करने वाले मुस्तशरिकीन हैं ना, उनकी तरफ से इख्तलाफ़ात पैदा किए जाते हैं यंग जनरेशन के जहन में कि सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान के अक़वाल की रोशनी में आप कुरान को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुरान की एक्सप्लेनेशन, कुरान की तफसीर में उनकी अलैहिस्सलाम कोई इतनी अहमियत नहीं है उनके अक़वाल की। तो आज का लेक्चर बनाने का मकसद क्या है, एक हुज्जियत तमाम हो जाए, एक दलील कायम हो जाए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के तरबियत याफ्ता उनसे उलूम सीखे जिन सहाबा ने, उनका मुकाम व मर्तबा क्या है और उनके इल्म का क्या लेवल है, वो सीखते किस अंदाज से थे, उन्होंने सिखाया किस अंदाज से, इस बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर प्रॉपर। आज के लेक्चर में सहाबा कराम का तदब्बुर कुरान पढ़ेंगे कि वो कुरान में किस तरह से गौर व फ़िक्र करते थे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन से लोग बेहतर हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि सबसे बेहतर लोग उस ज़माने के हैं जिसमें मैं मौजूद हूँ, उसके बाद दूसरे ज़माने के, फिर तीसरे ज़माने के। यानी एक मौके पर जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल पूछा कि बेहतरीन लोगों में किन लोगों का शुमार होता है, तो आपने क्या कहा, खैरुल कुरूनी में किन का शुमार है, कहा कि मेरे ज़माने में जो लोग मेरे दौर में हैं, जिस दौर में मैं मौजूद हूँ, वो अफजल है। उसके बाद जो उनके बाद आने वाले यानी कि सहाबा के बाद ताबईन, उसके बाद जो उनके बाद आने वाले यानी तबा ताबईन, जिन्होंने ताबईन की पैरवी की, ताबईन ने सहाबा की और सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की। ठीक है, तो ये सही मुस्लिम की हदीस है। इससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के ज़माने को बेहतरीन ज़मानों में से करार दिया। सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता हस्तियाँ हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम अलैहिमुर रिदवान को अल्फाज़ कुरानी सिखाने पर ही इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मानी कुरान से भी आगाह फरमाया है। यानी कि कुरान की क़िराअत का सीखना एक तरफ, कुरान के पढ़ने का अंदाज़ रसूलुल्लाह से सीखना एक तरफ, इसके साथ साथ कुरान करीम पर वो इस कदर तदब्बुर और गौर व फ़िक्र किया करते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर आयत की तफसीर पूछते, उनकी बताई हुई तफसीर की रोशनी में ही अपनी ज़िंदगियों के फ़ैसले करते। तो मज़ीद आगे चल के पढ़ते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा कराम को मानी कुरान करीम की तालीम देना कुरान करीम से भी साबित है। चुनांचा सूरह सौद की आयत नंबर 29 में इरशाद है कि ऐ पैगम्बर, ये एक बाबरकत किताब है जो हमने तुम पर उतारी कि लोग इसकी आयतों पर गौर व फ़िक्र करें। तो उस दौर में कौन से लोग थे, सहाबा कराम, और उनके गौर व फ़िक्र, उनके तदब्बुर के लिए, उनके समझ बूझ रखने के लिए कुरान करीम नाजिल हुआ ना, कि ताकि वो सीखे समझें, किस लिए, उनके बाद आने वाले लोगों को वो सिखा सकें और वो लोग जो उनके बाद आए वो आगे मज़ीद लोगों को सिखा सकें। और यही वजह है कि आज कुरान हम तक सही असलूब के साथ, सही तरीके के साथ, जैसा था वैसा ही अरबी में भी नाजिल हुआ और तफासीर भी कुरान की रोशनी में जो की गई वो सहाबा कराम के मुख्तलिफ़ अक़वाल, बल्कि अक्सर व बेशतर हमें कुरान और हदीस, जब कुरान समझते हैं तो अहादीस की रोशनी के साथ साथ जो अहादीस जो मरवी हैं वो इन्हीं सहाबा कराम से हैं और इन्हीं के अक़वाल हैं कि रसूलुल्लाह को उन्होंने ये फरमाते हुए सुना, ये करते हुए देखा, इस अमर से मना फरमाया, इस पर खामोशी इख्तियार की, वगैरह वगैरह।
اس کے ساتھ ساتھ کہ ایک بات نوٹس کر لی جائے کہ فہم و تدبر اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے، اس وقت تک جب تک معنی سمجھ نہ آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو ان آیات سے کیا سمجھ آتا ہے کہ رب العالمین اب سورہ یوسف کی آیت ہے کہ ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا کہ جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ یعنی قرآن کا جو مین مقصد ہے وہ کیا ہے؟ تلاوت پر ثواب تو ہے ہی، لیکن مین پرپس کیا ہے اس کتاب کے نازل ہونے کا؟ تاکہ امت اس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کر سکے، تدبر حاصل کر سکے، اور تدبر تبھی ممکن ہے جب سمجھ آئی ہو بات کی، اور سمجھ ان کو آتی تھی، سمجھ ان کو تھی، تبھی تو وہ رسول اللہ سے سوالات کرتے، جوابات حاصل کرتے، اور خلفائے راشدین نے اپنے اپنے دور میں حکومتیں کی تو انہی فیصلوں کے متعلق جو رسول اللہ انہیں سکھا کر گئے تھے۔ بالکل اسی طرح قرآن فہمی کے لیے صرف زبان دانی کافی نہیں ہے، بلکہ یعنی زبانی دہرانا، زبانی پڑھنا قرآن کو، یہی کافی نہیں ہے، بلکہ مشکلات کو حل کرنے کے لیے قرآن کا پڑھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرنا بھی تمام کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کا شائبہ بھی نہیں آنے دیا تو یہی لوگ امن میں ہیں اور ہدایت پانے والے ہیں۔ اب اس آیت میں لفظ استعمال ہوا ظلم۔ اب یہ ظلم والا لفظ ہے، باعتبار لغت دیکھا جائے نا تو ظلم سے مراد کیا ہے؟ زیادتی ہے، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا ہے، کسی پر زیادتی کرنا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام نے جب یہ آیت سنی نا تو انہوں نے عرض کی رسول اللہ کی بارگاہ میں کہ ایسا کون شخص ہے جس نے اپنی جان پر ظلم نہ کیا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظلم سے مراد شرک ہے، اس لیے قرآن میں شرک کو ظلم کہا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے کہ بے شک جو شرک ہے وہ ظلم ہے۔ اب یہاں پر ایک بات جو سمجھانے والی ہے وہ یہ کہ ظلم وہاں مینشن تھا نا، تو صحابہ کرام نے پھر فوراً سوال کیا رسول اللہ سے، یا رسول اللہ یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آنسر دیا کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، اور پھر اس پر مزید آیات بھی آئیں۔ سورہ لقمان کی آیت جو ہے آیت نمبر 13، اس میں ہے کہ بے شک شرک ظلم ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ وہ سوال کرتے تھے، ان کو جو چیز سمجھنی ہوتی تھی وہ سمجھتے تھے، اور رسول اللہ کی بارگاہ سے ڈائریکٹ فیض حاصل کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح کسی بھی قسم کی کوئی بھی دشواری ہوتی تو وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیا کرتے تھے۔ قرآن فہمی کے لیے صحابہ کرام درس قرآن کا بھی باقاعدہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح سے صحیح مسلم اور سنن ابو داؤد میں یہ روایت شامل ہے کہ جو لوگ کسی جگہ مجتمع یعنی جمع ہو کر اللہ کی کتاب پڑھتے اور باہم درس و مذاکرہ قرآن کی مجلسیں قائم کرتے ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے تسکین اور رحمت کی بارش ہوتی ہے، اور ملائکہ انہیں ہر طرف سے گھیرے کھڑے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کے حلقہ میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ تو اس حدیث کی روح سے کیا چیز واضح ہوتی ہے؟ یہی کہ ان لوگوں کی فضیلت بیان ہوئی نا جو علم کی مجلسوں میں بیٹھا کرتے، جو قرآن کے درس کا انتظام کیا کرتے، جو قرآن سیکھتے جمع ہو کر، تو تبھی تو ان کی فضیلت یہاں پر شامل کی گئی۔ یعنی اس زمانے میں قرآن مجید کے مذاکرہ و مطالعہ کی یہ مجلسیں منعقد ہوتی رہتی تھیں۔ اس حدیث سے ثبوت ملتا ہے کہ صحابہ کرام جمع ہو کر بیٹھتے تھے، وہ قرآن سیکھتے تھے، سمجھتے تھے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام ان مجلسوں میں شریک ہوتے تھے، آیات قرآن پر غور کرتے تھے، مشکلات میں ایک دوسرے کی رہنمائی سے فائدہ اٹھاتے تھے، اور جو لوگ جتنا زیادہ تدبر کرتے تھے وہ اتنا ہی قرآن مجید کے فہم میں ممتاز تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان مجالس میں شرکت فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فکر و تدبر کی ان مجلسوں کو ذکر و عبادت کی مجلسوں پر ترجیح دی ہے۔ یعنی رسول اللہ کو اتنا پسند تھا کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے، یہ حدیث جامع ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، سنن ابو داؤد میں بھی ہے، کہ عبادت گزار پر عالم کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ یعنی عبادت گزار ایک ہو اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ عبادت گزار کے اوپر کس کی فضیلت ہے؟ وہ جس کے پاس علم موجود ہے، وہ عالم ہے۔ عالم فضیلت
والا ہے کس پر؟ عبادت گزار پر۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ عبادت کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن درجہ بندی کے اعتبار سے وہ شخص جو قرآن کا فہم و ادراک رکھتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، فیصلے کرتا ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور رسول اللہ ایسی مجلسوں کو بہت اپریشیٹ کرتے اور ان میں باقاعدہ شرکت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ صحابہ کرام کا علم و ادب اگر اس کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیا جائے اور ایک نظر اس پر بھی ڈالی جائے تو ہمیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ایک عملی نمونہ بن کر ملتی ہے کہ جنہوں نے صرف سورۃ البقرہ یاد کرنے میں 8 سال لگائے تھے۔ کیا؟ صرف سورۃ البقرہ، اور کتنے سال اسپینڈ ہوئے اس پہ؟ 8 سال۔ اور ابن کثیر لکھتے ہیں کہ کامل سمجھ بوجھ، صحیح علم اور نیک علم انہی صحابہ کرام کو ہی حاصل تھا، اور بالخصوص ان بزرگوں کو جو ان میں بڑے مرتبے والے تھے اور زبردست عالم تھے، جیسے چاروں امام جو خلفاء تھے، جو رشد و ہدایت والے تھے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یعنی جو غور و فکر اور تدبر میں بے مثال تھے، پھر ان کا علم بھی بے مثال تھا، ان کے فتاویٰ بھی بے مثال ہوتے، ان کا بارگاہ نبوی کا ادب بھی بے مثال تھا، اور ان کے پاس بے مثال حافظہ تھا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، اور 8 سال کس میں لگائے؟ سورۃ البقرہ میں۔ یہ الموطا امام مالک کی کتاب ہے، اس سے یہ ریفرنس لیا گیا ہے، اور بالکل اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیگر بھی مثالیں ملتی ہیں۔ مشہور تابعی حضرت عبد الرحمن سلمہ رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے جو لوگ قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے، مثلاً عبداللہ بن مسعود اور عثمان بن عفان وغیرہ، ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 آیات سیکھ لیتے تو اس وقت تک ان سے تجاوز نہ کرتے جب تک ان آیات کی علمی اور عملی باتوں سے آگہی حاصل نہ کر لیتے۔ اللہ اکبر! یعنی قرآن جتنا سنتے رسول اللہ سے، جتنا سیکھتے، اس سے آگے نہ جاتے جب تک اس پر عمل نہ کر لیتے۔ یعنی ان کی زندگیاں قرآن کو سمجھنے میں بھی وقف تھیں اور قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے میں بھی۔ الغرض یہ کہ یہ کہا جائے کہ ان کا علم بھی تھا اور ان کا عمل بھی تھا تو یہ غلط نہ ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے ہم نے جس طرح عبداللہ بن عمر کی مثال پڑھی نا، اسی طرح ان کے والد حضرت عمر فاروق حضرت عمر بن خطاب قرآن حکیم میں فکر و تدبر اور اس سے عملی زندگی کا حصہ بنانے میں جس قدر شوق رکھتے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ البقرہ سیکھنے میں 12 سال صرف کیے تھے۔ 12 سال سورۃ البقرہ سیکھنے میں لگائے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کس قدر فہم، تدبر، غور و فکر کرتے تھے قرآن کریم میں۔ لہٰذا ان صحابہ کی قرآن کریم سے عقیدت اور محبت تھی، اور محبت ایسی تھی جس نے رہتی دنیا تک کے لیے مثالیں قائم کر دی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ جو فرمان ہے نا، یہ مجھے اس قدر پسند ہے کہ میں کہتی ہوں اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے صحابہ کی شان میں، جو انہوں نے خود فرمائی۔ اور وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، یہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی ان کا فرمان جو ہے آپ سے شیئر کیا تھا ان کی لائف کے ساتھ، کہ یہ کون ہے، ان کا تعارف بھی تھا اور ان کا یہ فرمان بھی تھا، تو میں نے اس لیکچر میں اس کو دوبارہ سے انکلوڈ کیا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں اس کی حیت کو اور اس کی ویلیو کو۔ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کتاب اللہ کی کوئی آیت ایسی نہیں کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کس بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی۔ اگر میں جانتا کہ کتاب اللہ کے علم میں سے کوئی مجھ سے زیادہ ہے اور وہاں تک میں کسی طرح پہنچ بھی سکتا ہوں تو ضرور اس کی شاگردگی میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا۔ اللہ اکبر! یعنی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں جانتا ہوں قرآن کی ہر آیت کہاں اتری، کس لیے اتری، اس کا مفہوم اور معنی کیا ہے، اور ہاں پھر عجز و انکساری کیا ہے کہ اگر میں ایسا شخص پاؤں جو مجھ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے اور میں اس تک پہنچنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں تو میں ضرور اس کے پاس جاؤں اور قرآن کا علم حاصل کروں۔ تو یہ علم، یہ شوق، یہ مقام و مرتبہ، یہ صحابہ کرام کا درجہ جو قرآن سیکھنے میں انہوں نے لگایا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر مجھ سے دوسرے صحابہ کرام جو جتنے بھی صحابہ ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کے سامنے مسئلہ پوچھ لیا کرتے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں حضرت ابن عباس کون ہے، میں نے آپ کو بتانا نہیں، ریوائز کرنا ہے، پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا۔ حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس، حضرت عباس رسول اللہ کے چچا، یہ کیا ہیں؟ رشتے میں رسول اللہ کے کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر
دوسرے صحابہ کے سامنے مجھ سے مسئلہ پوچھ لیا کرتے۔ اب حضرت عمر ان سے ایج میں بڑے ہیں، کافی بزرگ صحابہ میں سے ہیں، اور حضرت ابن عباس ان سے چھوٹے ہیں، لیکن حضرت عمر ان سے مسئلے ہی پوچھ رہے ہیں۔ یعنی آپس میں پیار، محبت، اتفاق، احترام ایک دوسرے کا اتنا ہے کہ قرآن کے معاملے میں وہ یہ نہیں دیکھتے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ یہ چھوٹا ہے، اس سے میں کیا پوچھوں، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اتنے بڑے مرتبے پہ اور یہ چھوٹے سے پوچھ رہا ہے، یہ اس سے پوچھ رہا ہے، اس کو خود نہیں پتہ۔ وہ اس چیز میں صحابہ شرم محسوس نہیں کرتے تھے کہ ہم قرآن سیکھیں، خواہ کوئی بھی ہو، اگر وہ ہم سے زیادہ علم رکھتا ہے تو ہم اس سے سیکھیں گے، خواہ وہ عمر میں چھوٹا یا وہ لانگ ڈسٹنس میں کیوں نہ اس کی ریزیڈنس ہو، ہم ضرور اس سے قرآن سیکھنے جائیں گے۔ تو بات دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں کہ ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ آپ ان سے مسئلہ پوچھتے ہیں جبکہ وہ ہمارے بیٹوں کی مانند ہے، یعنی بیٹوں کی عمر کے ہیں، آپ ان سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ کس سے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کس سے کہا؟ حضرت عمر سے۔ کیا کہا کہ آپ ابن عباس سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں حالانکہ وہ بیٹوں کی مانند ہے؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ میں اس بات کو خوب جانتا ہوں جس وجہ سے میں مسئلہ پوچھ رہا ہوں۔ یعنی وہ جانتے تھے آلریڈی، لیکن اس کے باوجود وہ حضرت ابن عباس سے پوچھ رہے تھے۔ پھر آپ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے مجھ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، کون سی؟ سورۃ النصر کی آیت نمبر 1، انا فتحنا لک فتحا مبینا، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی۔ تو میں نے کہا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات یعنی ظاہری وصال کی خبر دی ہے، اور یہ صورت انہوں نے پھر آخر تک پڑھی۔ تو حضرت عمر نے ان کو رپلائی میں فرمایا کہ واللہ میں بھی جانتا ہوں جو تم جانتے ہو۔ یعنی کس قدر خوش ہوتے وہ ایک دوسرے سے بات پوچھتے، جانتے ہوئے بھی وہ پوچھتے، اور جب دونوں کے فرمان ملتے تو وہ اس قدر خوش ہوتے کہ ہم لوگ علم میں یعنی رسول اللہ کی بات ہم تک صحیح طریقے سے پہنچی، اور ہم لوگ اس چیز کے بارے میں یعنی وہ دوسرے سے پوچھتے کنفرم بھی کرنے کے لیے نا، اور جب ان کا فرمان ملتا تو خوشی کی انتہا نہ ہوتی کہ بالکل میں نے بھی رسول اللہ سے بالکل ایسا ہی سنا ہے۔ تو رسول اللہ کی بارگاہ سے تربیت یافتہ وہ صحابہ خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے براہ راست رسول اللہ سے قرآن مجید سیکھنے کی سعادت حاصل کی، اور وہ اسلامی احکامات اور تعلیمات کے پس منظر، ماحول اور اس کی حدود و قیود سے واقف ہونے کی وجہ سے قرآن حکیم کا درست فہم اور ادراک رکھتے تھے۔ اسی تربیت کا اثر تھا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ عظیم سپہ سالار بھی بنے، علم و حکمت کے امام بھی بنے، قاضی اور قانون دان بھی بنے، اور انتظامی امور کے ماہر بھی بنے۔ اور اس مجلس میں سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے تربیت پائی، جو زندگی کے تمام شعبوں میں ہمہ جہت صلاحیتوں کے مالک بنے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے اپنی سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور خلفائے راشدین کے طریقہ اور سنت کو بھی لازمی قرار دیا ہے، اور فہم قرآن کے لیے صحابہ کرام کی اتباع نہ صرف عقل عام کا تقاضا ہے بلکہ دینی فریضہ بھی ہے۔ تو یہاں تک ہمارا لیکچر مکمل ہوتا ہے کہ آپ کی جو صحابہ کرام کی زندگی ہے وہ ہمارے لیے ایک حجت ہے۔ تفسیر قرآن جو انہوں نے بیان کی وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم رسول اللہ کی سنت کو، ان کی سیرت کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، قرآن کو پڑھ سکیں، سیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرے بیان کرنے میں کوئی بھی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہے تو رب العالمین معاف فرمائے۔ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن حکیم کے احکامات پر عمل کرنے کی، دین کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔